बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के लिए डेड लाइन का आज आखिरी दिन है। निगरां वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने कहा है कि अब तक 4000 तारकीन वतन वापस जा चुके हैं। कल से बाकायदा क्रैकडाउन का आगाज कर दिया जाएगा। इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं। अनुषा जाफरी रिपोर्ट करेंगी। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन की डेड लाइन अपने इख्तिताम पर पहुँच गई। निगरां वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने बताया, क्रैकडाउन कल से बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने कहा, हमने पूरी तैयारी की हुई है। हमारी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टीमें बनी हुई हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर पुलिस स्पेशल ब्रांच, FI और नादरा शामिल हैं। हमने लेडीज के लिए अलहदा और मर्दों के लिए अलहदा इंतजामात किए हैं। हमने टीमें बना दी। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इस वक्त हमारी टीम बनी हुई है। उसमें डिप्टी कमिश्नर है, सुपरिटेंडेंट पुलिस है, फिर स्पेशल ब्रांच है और FI है और नादरा है। अपने एरिया में लोगों को लाएंगे, पकड़ के देखेंगे कि कौन है, कैसे हैं। उसके बाद वहाँ उनको वेरीफाई करेंगे और अगर वो उनके पास बाकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पहला फेज़ 1 वो है, उनको वो हाजी कैम्प में हमने ईयरमार्क जगह कर लिए, बेस कैम्प वहाँ ले जाएंगे और दोबारा सारा रीचेक होगा और अगर नहीं होगा फिर हमने वहाँ पर उनको रखेंगे। उनके लिए हमने प्रॉपर लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए अलग अरेंजमेंट किया है, बड़ों के लिए अलग। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज ने कहा, टीमें अपने एरिया में मौजूद गैर कानूनी तारकीन को लाएंगे और इनको रीचेक करेंगे, जिसमें खाना पीना, बिजली, मेडिकल सब मौजूद है। हमने स्पेशल ट्रेनें हासिल कर ली हैं। पहले बाय रोड का था जो बहुत महंगा था। जब 300 से 400 लोग जमा हो जाएंगे, इनको हम चमन लेकर जाएंगे। बिजली है, खाना पीना, रहना, हाइजीन, मेडिकल, हर चीज़ का अरेंजमेंट किया हुआ है। और जब 300-400 लोग हो जाते हैं तो हमने स्पेशल ट्रेन रेलवे से अरेंज कर ली। पहले बाय रोड था, वो बड़ी एक्सपेंसिव थी। इसमें ये आराम है कि तमाम चीज़ें उनको वहीं पर, वॉशरूम भी हैं, बाथरूम भी हैं, खाने का अरेंजमेंट हो जाएगा, सिक्योरिटी भी हो जाएगी, रास्ते में बार बार रोकना नहीं पड़ेगा। फैमिली को ज़रूरत पड़ती है रेस्ट में जाने के लिए, तो वो सीधा हम उनको यहाँ से लेके जाएंगे चमन, वहाँ उनको डिपोर्ट करेंगे और उसके बाद फिर वापस, अगर लाहौर की इंडियंस हैं तो वो लाहौर बागा बारट से लेके जाएंगे। निगरां वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज ने खबरदार किया, जो इनको पनाह देगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर मज़ाहमत की कोशिश की किसी ने तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कैमरामैन वकास लोधी के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21 न्यूज़, कराची। शहर कायद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ हुकूमती डेडलाइन खत्म होने वाली है। गैर मुल्कियों को रखने के लिए पुराना हाजी कैंप में मरकज कायम कर दिया गया है। इस हवाले से जानेंगे शाहरुख शाह की रिपोर्ट में। तारकीन वतन की वापसी के लिए इकदामात मुकम्मल। शहर कायद में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के ज़ाब्ते के मुताबिक वापसी के लिए पुराना हाजी कैंप में मरकज बना दिया गया, जहां जिला इंतजामिया की जानिब से खवातीन और मर्दों के लिए अलग अलग रूम मुख्तस किए गए हैं। कैंप में पुलिस, नादरा और FIA के मुश्तरका रूम भी बना दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जुहेर अली मरी कहते हैं, गैर मुल्कियों को मरकज मुंतकिल करने के बाद मरहलावार रिकॉर्ड मुर्तब होगा। मरकज में 200 से 300 अफराद की रिहाइश की गुंजाइश है। अराउंड 200 तो हम हॉल्स के अंदर उनको एडजस्ट कर सकते हैं। हॉल्स के अंदर हमारी प्रेफरेंस होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़, बच्चे, इस टाइप के लोग वो आ सकें। उसके अलावा तकरीबन कोई 100 के करीब हमारे पास टेंट्स हैं, जो कि बेसिकली आरजी होल्डिंग कैंप की तरह काम करेंगे। 2 से 3 घंटे के लिए कोई बंदा है, उसकी प्रोसेस हुई, अब उनको हमने थोड़ी देर बिठा दिया कि गाड़ी आती है, उसका प्रोसेस होता है, उसके साथ बंदे, सिक्योरिटी का इंतज़ाम होता है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट को उसकी कम्युनिकेट कर दिया जाता है कि जी गाड़ी आने वाली है, ये उसका नंबर है। उस प्रोसेसिंग में चूँकि 2 से 3 घंटे लगते हैं, तो उसके लिए ये आरजी कैंप भी बना दिए गए। कैंप में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद होगा। यहाँ सफाई सुथराई के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी रूम बना दिया गया। कैंप में सिक्योरिटी इंतजामात के तहत CCTV कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं। कैमरामैन अजलान के साथ शाहरुख शाह, सिटी 20। कराची से गैर कानूनी तारकीन के इनखला के इंतजामात मुकम्मल। गैर कानूनी अफराद का इनखला बुध से शुरू होगा। कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत की सरबराही में होने वाले इजलास में फैसला, पहले मरहले में होल्डिंग पॉइंट पर तारकीन वतन को मुंतकिल किया जाएगा। बात कर लेते हैं शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, बताइएगा, इंतजामात मुकम्मल हैं? शाहजेब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, इंतजामात मुकम्मल हैं गैर कानूनी अफगानियों को वापस भेजने के? शाहजेब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। कराची से गैर कानूनी तारकीन के इनखला के इंतजामात मुकम्मल। गैर कानूनी अफराद का इनखला बुध से शुरू होगा। कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत की सरबराही में होने वाले इजलास में फैसला, पहले मरहले में होल्डिंग पॉइंट्स पर तारकीन वतन को मुंतकिल किया जाएगा। बात कर लेते हैं शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, बताइएगा, इंतजामात मुकम्मल हैं गैर कानूनी अफगानियों को वापस भिजवाने के?
جی بالکل، دیکھیں انتظام مکمل کر لیے گئے ہیں. کراچی کے سے جو ہے انخلا جو ہے بدھ سے جو ہے شروع کیا جائے گا. کمشنر کراچی محمد سلیم راجپوت کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا ہے. پہلے مرحلے میں ہولڈنگ پوائنٹ پر تارکین وطن کو منتقل کیا جائے گا. بعد ازاں چمن بارڈر پہنچایا جائے گا. ضلع انتظامیہ، پولیس، رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مل کر جو ہے کام کر رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر کراچی محمد سلیم راجپوت کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں ڈی آئی جی غربی عاصم قائم خانی اور اسی طریقے سے ڈی آئی جی جنوبی اسد رضا، تمام ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمشنر اور اسی طریقے ایس ایس پیز جو کہ پولیس کے ایس ایس پیز ہیں تمام ضلع کے، وہ اجلاس میں شریک ہوئے تھے. اجلاس میں پاکستان رینجرز، نادرا، پاکستان ریلویز کے افسران اور دیگر کی شرکت جو ہے اس میں ہوئی تھی اجلاس میں. اور اس اجلاس میں کمشنر کراچی محمد سلیم راجپوت کا کہنا تھا کہ غیر قانونی افراد کی اصلاح قومی مقصد ہے. تمام ادارے قومی جذبے سے مل کر کام کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے شاہزیب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. غیر قانونی تارکین کو دی گئی ڈیڈ لائن میں صرف چند گھنٹے ہیں. کماڑی حاجی کیمپ میں غیر قانونی تارکین کے لیے کیمپ تیار. کیمپ میں نادرا، ایف آئی اے، اسپیشل برانچ سمیت دیگر عملے کے لیے کنٹرول رومز بنا دیے گئے ہیں. تیار کیے گئے سینٹرز میں غیر ملکیوں کے لیے کھانے پینے، کمرے اور دیگر سہولیات موجود ہوں گی. رضاکارانہ طور پر مقیم غیر ملکی ان سینٹرز پر آ کر اپنا ریکارڈ چیک کروا سکتے ہیں. جن افراد کا ریکارڈ خراب یا جرائم میں ملوث ہو ان کو قائم سینٹرز میں ہی رکھا جائے گا. تفصیلات جانیں گے. جاوید قائم خانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید بتائے گا کہ اس حوالے سے کہ جن کا ریکارڈ خراب ہوگا ان کو الگ سے بھیجا جائے گا. بالکل جی، پہلے تو جو کاروائیاں شروع کی گئیں تاریخ وطن کے حوالے سے، اس کے حوالے سے آگاہ کروں. گزشتہ 10 ماہ کے دوران کراچی شہر جو ہے وہ افغان شہریوں اور دیگر جو تاریخ وطن ان کے خلاف جو کارروائی کی گئی اس میں 2300 جو ہے وہ افغان باشندوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور تقریباً وہ ان کے خلاف سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 1,18,000 سے زائد جو ہے وہ افغان باشندے کراچی میں جاوید قائم خانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. اس وقت غیر ملکیوں کے انخلاء کا سلسلہ جاری ہے اور ہزاروں لوگ وہاں پر موجود ہیں جن کے انخلاء کی تیاریاں کی گئی ہیں. ایسے میں سی سی ٹی وی کیمرے وہاں پر نصب کیے گئے ہیں. انتظامات مکمل ہیں اور جدید ترین سہولیات ان کو دی گئی ہیں. کیمپ لگائے گئے ہیں تاکہ وہ وہاں ٹھہر سکے. وہاں سے ان کو چمن بارڈر بھیجا جائے گا اور وہاں سے ان کو بھیجا جائے گا. غیر قانونی تارکین وطن کو دی گئی ڈیڈ لائن میں صرف چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. کماڑی حاجی کیمپ میں غیر قانونی تارکین کے لیے کیمپ تیار ہے. کچھ تکنیکی بنیادوں پر ہمارا جو رابطہ ہے وہ جاوید سے منقطع ہوا تھا. جاوید، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے. ہولڈنگ کیمپ جو بنایا گیا ہے اور ڈیڈ لائن میں تقریباً چند گھنٹے باقی رہ گئے. اور اگر اعداد و شمار کے مطابق بتائیں تو کراچی شہر میں تقریباً 1,18,000 سے زائد جو ہے وہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق افغان باشندے جو ہے وہ مقیم ہے جن کی رجسٹریشن کی گئی تھی. اور اس کے ساتھ ہی جو بنگالی ہے وہ 21,600 سے زائد ان کی تعداد ہے جو مقیم ہے. اور گزشتہ 10 ماہ کے دوران جو ہے وہ افغان اور تارک وطن جو ان کے خلاف کریک ڈاؤن جو شروع کیا گیا تھا اس میں تقریباً 2300 جو ہے افغان باشندوں کو گرفتار کیا گیا تھا. ان کے خلاف 800 کے قریب جو ہے مقدمات بھی بنائے گئے اور ان میں سے کچھ کو جو ہے وہ ضمانت پر رہا بھی کیا گیا جن کی تعداد جو ہے تقریباً 630 کے قریب ہے. ان تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ وزارت داخلہ کی جانب سے جو احکامات دیے گئے کہ کریک ڈاؤن جو کیا گیا اسے روکا جائے اور رضاکارانہ طور پر جو افغان باشندے مقیم ہیں غیر قانونی طور پر پاکستان میں ان کو انخلاء کے لیے جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ نرمی کی جائے. تو اس کے بعد سے جو ہے وہ بڑی تعداد میں مختلف پوائنٹ سے شہر کے جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر افغان باشندے جو اپنی فیملیز کے ہمراہ مختلف ٹرانسپورٹ سہولیات کو رکھتے ہوئے جو ہے وہ چمن بارڈر تک پہنچایا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ انہیں حکام جو ہے افغان ان کے حوالے کیا گیا. اسی طرح جو ڈیڈ لائن دی گئی اس میں چند ہی گھنٹے باقی رہ گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ اس کے حوالے سے اندیا دیا گیا تھا وزارت داخلہ کی جانب سے. اس کے حوالے سے کراچی میں جو ہے وہ کیمپ بنایا گیا. اس وقت ہم اس کیمپ میں ہی موجود ہیں اور اس کیمپ میں جو ہے وہ صرف انہیں کے ٹھہرانے کے لیے انتظامات نہیں کیے گئے بلکہ
اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر فیسیلیٹیشن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں جس میں نادرا ہے، FIA اور اسپیشل برانچ اور دیگر ضلع انتظامیہ کے کیمپس قائم ہیں۔ یہاں پر آ کر رضاکارانہ طور پر جو غیر ملکی یا تارک وطن کراچی میں مقیم ہے وہ اپنا ڈیٹا جو ہے اس کی جانچ پڑتال کرا سکتے ہیں، اس کی ویریفیکیشن کرا سکتے ہیں۔ اگر ان کی ویریفیکیشن کے مراحل میں اگر وہ یہاں پر مقیم ہے اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ ویریفیکیشن ان کی مکمل کی جاتی ہے تو انہیں اجازت ہوگی کہ وہ کراچی میں جو ہے وہ رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر جو غیر قانونی نہیں ہے ان کو اجازت ہوگی کہ وہ کراچی میں اپنی رہائش کو مزید اختیار کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جاوید، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ بار کے انتخابات کے لیے پولنگ کا وقت ختم ہو گیا، گنتی شروع ہو گئی ہے۔ پروفیشنل اور آزاد گروپ کے درمیان کڑا مقابلہ۔ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی کے لگ بھگ 500 ووٹرز نے ووٹ کاسٹ کیے۔ سندھ کی نائب صدارت کے لیے 3 خواتین سمیت 4 امیدواروں میں مقابلہ ہے۔ ایگزیکٹو کمیٹی کی 2 نشستوں پر 4 امیدوار میدان میں اترے ہیں۔ بات کرنے کے لیے جواد آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جواد، پروفیشنل اور آزاد گروپ آمنے سامنے ہے، کس کا پلڑا بھاری ہے؟ جی بالکل، آج جو سندھ ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات جاری تھے اس کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ ہو چکا ہے۔ سندھ سے پروفیشنل گروپ حامد خان نے صدارت کی نشست پر میاں عبد القدس نے 193 ووٹ حاصل کیے ہیں اور میدان مار لیا ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق، جبکہ انڈیپینڈنٹ گروپ آسما جہانگیر سے شہزاد شوکت 168 ووٹ حاصل کر سکے ہیں۔ یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جبکہ نائب صدر کے عہدے کے لیے سمیہ فیض جرانی نے 177 ووٹ حاصل کیے اور عابدہ پروین نے 36 اور سیفی علی خان 23 ووٹ حاصل کر سکی ہیں۔ جبکہ سیکرٹری کے عہدے پر بات کریں تو غیر حتمی نتائج کے مطابق سلمان 211 ووٹ جبکہ علی عمران نے 134 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ یوں پورا دن جاری رہنے والی پولنگ میں 437 ووٹ کاسٹ ہوئے جبکہ 18 مسترد ہوئے۔ یاد رہے سندھ میں مجموعی طور پر 676 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں جبکہ کراچی میں 501 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، جس کے اب غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ کراچی اور سندھ سے شروع ہو چکا ہے۔ جی جواد، 676 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں جبکہ کراچی میں 501 ہیں، تو کیا وجہ رہی کہ 501 سے بہت کم ووٹ ڈلے؟ اچھا بالکل، دیکھیں چونکہ یہ جو سپریم کورٹ کے وکلا ہوتے ہیں، ایڈوکیٹ ہوتے ہیں، تو یہ اکثر شہر سے باہر بھی ہوتے ہیں، اسلام آباد وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں، تو ان ووٹر یہ رجسٹرڈ سندھ سے ہوتے ہیں لیکن یہ اپنے ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 70 سے 80% ٹرن آؤٹ ہمیں اس انتخابات میں دیکھنے کو ملا ہے، جو کہ وکلا برادری کے مطابق اطمینان بخش ہے، کیونکہ گزشتہ مقابلوں میں جو ہے وہ انتخابات ہوتے گئے تو اس میں 50 سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہوتا تھا لیکن وہ 60-70 تک ہوتا تھا، لیکن اس بار جو ہے ٹرن آؤٹ 70% تک پہنچ چکا ہے، جو کہ وکلا برادری کے نزدیک آنے والے انتخابات میں مزید اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جی اچھا یہ بتائیے گا جواد، سارا دن کیا گہما گہمی رہی، کھانے پینے بھی چلتے رہے؟ جی بالکل، سارا دن یہی گہما گہمی رہی ہے کیونکہ اس میں 2 گروپس ہیں تو دونوں نے اپنے اپنے کیمپ لگا رکھے تھے، اس میں ان کے جو حامیان ہیں، حمایتی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ نعرے بازی بھی کر رہے تھے، انہوں نے جو بیجز تھے جو کہ اسپیکر تھے وہ بھی لگائے ہوئے تھے، جس سے انہوں نے جھنڈے بھی تھام رکھے تھے، نعرے بھی لگا رہے تھے، کھانے پینے کا بھی انتظام کیا جا رہا تھا، جو ان کے اندر پولنگ کا جو اسٹاف تھا، پولنگ ان کے جو ایجنٹس بٹھائے ہوئے تھے ان کے لیے بریانی، کھیر، چائے سمیت کشمیری چائے کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے انتخابات کی پوری گہما گہمی ہمیں سندھ ہائی کورٹ میں دیکھنے کو ملی ہے کہ کسی پورا جو سندھ ہائی کورٹ کا احاطہ ہے اس کو جو ہے وہ بینرز لگا کر ایک سجایا گیا تھا اور ہمیں ایک انتخابات کا جو سما ہے وہ ہمیں وہاں پر نظر آیا تھا۔ اچھا جواد یہ بتائیے گا، پاکستان میں کسی بھی لیول کا الیکشن ہو، کسی بھی قسم کا الیکشن ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے، تو آج تو ایسا کچھ نہیں ہوا؟ نہیں بالکل، دیکھیں یہاں پہ بالکل پرامن طریقے سے، خاص کر ہم کراچی کی بات کریں تو پرامن طریقے سے یہاں پر انتخابات ہوئے۔ اس حوالے سے جب ہماری سینئر ایڈوکیٹ اور نون لیگ کے رہنما نہال ہاشمی سے بھی بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہاں پر جمہوریت اگر دیکھنی ہے تو وکلا کے انداز سے دیکھیں کہ کس طریقے سے یہاں پر 2 گروپ آپس میں مد مقابل ہیں لیکن وہ آپس میں مل بیٹھ کر انتخابات لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ
اہل سیاست کو بھی بکلا کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے عام انتخابات کروانا چاہیے. تو آج ہم نے دیکھا کہ بخیر و عافیت جو ہے وہ آج خصوصاً کراچی میں سپریم کورٹ بار کے الیکشن بخیر و عافیت انجام پائے. بھی بہت شکریہ جواد، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. کاروباری دنیا سے آپ کو بتائیں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ماہ اکتوبر میں زبردست تیزی رہی. دنیا کی تیسری بہتر کارکردگی رکھنے والی اسٹاک مارکیٹ کا اعزاز حاصل کر لیا. 30 روز میں انڈیکس 5688 پوائنٹس اور 12.3% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. بات کریں گے اشرف خان سے. اشرف بتائیے گا، بڑی کامیابی ہے اسٹاک ایکسچینج کی؟ جی دیکھا جائے ملکی معیشت کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور دنیا بھر میں دیکھا جائے پاکستان اسٹاک مارکیٹ دنیا کی تیسری بہترین کارکردگی دینے والی اسٹاک مارکیٹ بن گئی ہے. اکتوبر 2023 میں دیکھا جائے 100 انڈیکس میں جو ہے 5688 پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے. ایک مہینے 12% سے زائد کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ ایک ریکارڈ بن گیا. دنیا میں جو بہترین اسٹاک مارکیٹ کے تیسرے نمبر پر آ گئی ہے. یہاں بتایا کہ نواں مالی سال کے 4 ماہ میں اگر ہم دیکھا جائے تو 100 انڈیکس میں جو ہے نمایاں بہتری دیکھی گئی ہے، ایک ریکارڈ بنا ہے اور دنیا کی بہترین مارکیٹ میں اس کا شمار ہو رہا ہے. اور 4 ماہ میں مجموعی طور پر جو 100 انڈیکس میں دیکھا گیا ہے کہ وہ 25% کا جو اضافہ ہوا. 100 انڈیکس جو ہے 6 سال کی بلند ترین سطح پہ دیکھا گیا. آج کاروبار کے دوران 52,000 کی جو بلند سطح ہے اس پہ ٹریڈ ہوا ہے، 51,900 کی سطح پہ بند ہوا ہے. مارکیٹ میں سرمایہ کار سرگرم ہوئے ہیں، اور دنیا بھر میں اگر دیکھا جائے کہ اچھی خبر ہے کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ دنیا کی تیسری بہترین مارکیٹ بن گئی ہے. بہت شکریہ اشرف، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں کرپشن اور شہریوں سے غیر مناسب رویے کی شکایات پر ڈی آئی جی ڈرائیونگ لائسنس نے ایکشن لے لیا. شہر کی تمام بڑی لائسنس برانچز کی مانیٹرنگ کا فیصلہ کر لیا. 3 برانچز میں جدید کیمرے بھی نصب کر دیے. مزید تفصیلات معراج اختر کی رپورٹ میں. کراچی والوں کے لیے خوشخبری، ڈرائیونگ لائسنس بنانا ہوگا. شہر قائد میں ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے دوران کرپشن اور عملے کی جانب سے بدتمیزی کی شکایات پر ڈی آئی جی ڈرائیونگ لائسنس نے ایکشن لے لیا. اب کلفٹن، نازم آباد اور کورنگ برانچز میں مانیٹرنگ کا فیصلہ کر لیا. ان برانچوں میں جدید کیمرے نصب کر دیے گئے. تمام امور کی براہ راست نگرانی ڈی آئی جی آفس میں بننے والے آپریشن روم میں کی جائے گی. 3 سب سے بڑی برانچز ہیں، اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، جس میں کلفٹن برانچ ہے، نارتھ نازم آباد کی برانچ ہے اور ایک کورنگی کی برانچ ہے. اس کو ہم نے یہ کیا کہ ہم آپریشن روم بنانے جا رہے ہیں، جو آپریشن روم ڈی آئی جی آفس میں ہوگا، اور اس کو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیمراز کے ذریعے کور کر رہے ہیں 3 برانچز کو، اور اس کو پھر یہاں سے ہم اس کو مانیٹر کریں گے. لائسنس برانچوں میں لگے کیمروں سے نہ صرف عملے کے رویے کا پتہ چل سکے گا، بلکہ ایجنٹ مافیا کی نقل و حرکت پر بھی نظر رکھی جا سکے گی. اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہوگی کہ جو کنورزیشن کر رہے ہیں ہمارے اسٹاف، جو لوگوں کے ساتھ کنورزیشن کر رہا ہے، جو ہمارا ڈیٹا انٹری آپریٹر ہے، جو ہمارے انچارجز ہیں، وہ جو بھی کنورزیشن وہاں پہ کر رہے ہوں گے وہ بھی ہم یہاں سے سن سکیں گے. اس کے علاوہ جو اے این پی آر کیمراز ہوں گی، جو بھی گاڑیاں وہاں پہ انٹر ہو رہی ہیں، اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے. ڈی آئی جی ڈرائیونگ لائسنس کا کہنا تھا کہ آپریشن روم بنانے کا مقصد محکمے میں موجود کالی بھیڑوں کے خلاف کارروائی اور شہریوں کو سہولیات فراہم کرنا ہے. کیمرامین حیدر رضا کے ساتھ معراج اختر، C21 نیوز، کراچی. ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن نے 92% تازہ دودھ کو مضر صحت قرار دینے کا دعویٰ مسترد کر دیا. شاکر گجر نے وزیر اعظم، گورنر پنجاب اور ہائر ایجوکیشن سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. کاوش میمن سے تفصیلات جانیں گے. کاوش بتائیے گا. بالکل، دیکھیں نجی یونیورسٹی نے ایک سروے رپورٹ جاری کی ہے جس میں پاکستان میں فروخت ہونے والے 92% دودھ کو جو ہے وہ مضر صحت قرار دیا جا رہا ہے. اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت پریزیڈنٹ ڈیری اینڈ کیٹل فارمر ایسوسی ایشن کے، ان سے بات کرتے ہیں. یقینی طور پہ یہ رپورٹ سراسر غلط ہے، اور یقینی طور پہ یونیورسٹی بھی ان لوگوں کا حصہ بن گئی ہے جو اس تازہ دودھ کے خلاف ہیں جو لوگ. تو ہم یہ کہیں گے دیکھیں یونیورسٹی کو اگر کہیں خرابی بھی ہے نا تو انہیں ہمیں صحیح کرنا چاہیے، ہمیں بتانا چاہیے دودھ ایسے نہیں ایسے کرے، ایسے نہیں ایسے کرے. اور ڈیری فارم دیکھیں ہمیں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ سیمپل انہوں نے کہاں سے کلیکٹ کیے ہیں، اور ڈیری فارم سے شاپس تک ترسیل ہونے میں دودھ بڑا وقت لیتا ہے. اس کے مائکرو بایولوجیکل انہوں نے ٹیسٹ کیے ہیں، دیگر چیزیں کی ہیں، اور اسے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے انہوں نے تشہیر اس کی کرتے ہوئے اسے جاری کر دیا. تو ہم یہ کہیں گے کہ یونیورسٹی کا یہ رویہ رورل اکانومی کے لیے سخت خطرناک ہے، چھوٹے کسان کو تباہ کرنے کی سازش ہے. تو اس میں جو پروفیسر شامل ہوئے ہیں، یقینی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بک چکے ہیں ان قوتوں کے ہاتھوں جو تازہ دودھ کی دشمن ہے. رپورٹ نے فوڈ اتھارٹیز پر ہی سوال اٹھایا ہے
اور جب یہ سوال اٹھایا تو یقینی طور پر یہ فوڈ اتھارٹی کو اس کا جواب بھی دینا چاہیے، اور اگر دودھ صحیح ہے تو فوڈ اتھارٹیز کو چاروں صوبوں کی اس پہ اپنی رپورٹس بھی جاری کرنی چاہیے، اور اس پہ ہم بہت جلد ایک سیمینار کرنے جا رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ جامعہ کراچی میں ہی ہم وہ سیمینار کرتے ہیں کیونکہ ہمارا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ، تو ہم کوشش کریں گے ہم ایک نیا سروے کرائیں، بیرون ملک کی نیوٹرل جو ادارے ہیں ہم ان سے سروے کرائیں، اور اس میں یقیناً کھلا دودھ بھی ہو اور ڈبے والا بھی ہو، جو اچھا ہو وہ ثابت ہو جائے۔ بالکل دیکھیں، ڈیری اینڈ کیٹل فارمر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ شاکر گجا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو سروے رپورٹ جاری کی گئی ہے اس حوالے سے انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ یہاں پر جو فوڈ اتھارٹیز ہیں ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ یہ جو رپورٹ جاری کی ہے اس پر تحقیقات کی جائیں۔ جی، حکومت نے عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرا دیا۔ شہری کہتے ہیں قیمت تو بڑھا دی جاتی ہے لیکن فراہمی کے لیے اقدامات نہیں کیے جاتے۔ غریب آدمی کا گزارا مشکل ہو گیا، صبا پرویز رپورٹ کریں گی۔ کراچی میں گیس لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ کم ہوا نہیں تھا کہ قیمت میں ہوش ربا اضافے نے شہریوں کو چکرا دیا۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس 132% تک مہنگی کر دی گئی۔ شاہ فیصل ٹاؤن مکین گھنٹوں کی گیس بندش سے پہلے ہی پریشان تھے، اب اضافی قیمت نے انہیں مزید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ اور پھر گیس کا بل اتنا دے رہے ہیں، یہ آج کل گیس کے بل بھی زیادہ آ رہے ہیں۔ ابھی پچھلے منتھ میں نے 3000 بھرا ہے گیس کا بل، نہیں آنے پہ گیس۔ اب جب یہ گیس آئے گی تو کیا 6000 9000 12000 اس طرح سے بھرنا پڑے گا؟ تو یہ تو ظاہر ظلم ہے نا سراسر۔ لیکن گیس کا نہ ہونا اور پھر بلوں کا بڑھنا یہ ایک بہت ہی لمحہ فکریہ کی بات ہے ہمارے لیے، کہ ہم اپنی شہر کو، اپنے ملک کو جو بیسک نیڈز ہیں وہی نہیں دے پا رہے ہیں ان کی۔ شہریوں نے متعلقہ اداروں سے اپیل کی ہے کہ گیس کے مسئلے کو جلد حل کیا جائے۔ کیمرامین حیدر علی کے ساتھ صبا پرویز، سٹی 21۔ کراچی میں گیس کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ہوٹل مالکان کا بھی گزارا مشکل ہو گیا۔ مہنگی گیس ہونے کے باعث ہوٹل مالکان نے گیس کے سلنڈرز استعمال کرنا شروع کر دیے۔ آئمہ خان کی رپورٹ۔ کراچی میں مہنگی گیس اور لوڈ شیڈنگ نے کمرشل صارفین کا کاروبار ٹھنڈا کر دیا۔ ہوٹل کی سرگرمیاں چلنے کے لیے روزانہ کی بنیادوں پر سلنڈر بھروانے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے اخراجات بڑھ گئے ہیں اور ہوٹل چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ ہوٹل مالکان کا کہنا ہے کہ گیس کی بندش کا سلسلہ رہتا ہے اور بھاری بل آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اب سلنڈر پر کھانا بنا رہے ہیں۔ 4 دن چلتا تھا نا، 12000 روپے 4 دن کا ہوتا تھا، ابھی مزید اور بھی مہنگا ہو گیا نا، یہ اور بھی اضافہ آ گیا۔ ابھی سلنڈر بالکل ہوا سے باہر ہے، ابھی مجبوری ہے، کیا کریں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ گیس کی قیمتوں میں کمی کی جائے۔ کیمرامین سجاد کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔ گیس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے پر ایف پی سی سی آئی کا تحفظات کا اظہار۔ ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر شبیر منشا کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے دباؤ پر حکومت نے گیس کی قیمت میں اضافہ کیا۔ اشرف خان رپورٹ کریں گے۔ گیس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، ایف پی سی سی آئی کا شدید رد عمل۔ ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر شبیر منشا کا کہنا ہے کہ گیس کی قیمت میں اضافے کے انڈسٹری پر منفی اثرات ہوں گے، اشیاء کی تیاری میں لاگت مزید بڑھ جائے گی۔ آئی ایم ایف کے دباؤ پر حکومت کو گیس کی قیمت میں اضافہ کرنا پڑا۔ جہاں جہاں گیس کا استعمال ہے اس میں تو یقیناً اس کا امپیکٹ بہت سیریس ہے، لیکن شاید حکومت کی مجبوری تھی، آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ تھی، لیکن ہمارے اس میں دوسری طرف یہ ہے کہ جب چیزیں اتنی کمپیریٹیولی ایکسپینسو ہو جائیں گی تو یہ کنزیومر کو پاس آن ہوئیں گی، اور جب کنزیومر کو پاس آن ہوئیں گی تو یہ چیزیں مہنگی ہوئیں گی۔ شبیر منشا نے خدشات کا اظہار کیا کہ اضافی لاگت کا بوجھ عوام پر منتقل ہوگا تو مہنگائی کی شرح بڑھے گی۔ ایکسپورٹ انڈسٹری کے پروسیس اور کیپٹیو پاور کو گیس کی قیمت بھی بڑھا دی گئی ہے۔ ایکسپورٹ کے اندر ایک المیہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ آپ کے پاکستان کے اندر کی پروٹیکشن کو نہیں کور کر سکتی، بلکہ اس کو انٹرنیشنلی کمپیریٹیو ہونا پڑتا ہے۔ لیکن دوسرے اینڈ پہ یہ بھی ضروری تھا جو وہ کیپٹیو پاور جو مقامی طور پہ اس کو یوز کرتے ہیں، اس کے اندر کچھ جو ایل پی جی اور دوسری ہماری ایل این جی کا ہے اس کا مکس کے اندر ریشیو بہتر کرنے سے ہماری جو الیکٹرکسٹی کی اوور آل کاسٹ ہے وہ باقی انڈسٹریز کے لیے بھی کمپیریٹیو ہو۔ نائب صدر ایف پی سی سی آئی نے تجویز دی کہ حکومت اب بجلی کی قیمت کنٹرول کرنے کے لیے پلاننگ کرے۔ ایکسپورٹ انڈسٹری کی لاگت بڑھنے سے برآمدات کا ہدف بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ ڈالر کی قدر گرنے کے باوجود موٹر سائیکل کی قیمتوں میں کمی نہیں ہو سکی۔ الیکٹرانکس اینڈ موٹر سائیکل ڈیلر الائنس نے موٹر سائیکل ساز کمپنیوں سے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ کاوش میمن رپورٹ کریں گے۔
गरीब की सवारी मोटरसाइकिल तहार गरीब की पहुंच से दूर। डॉलर की कदर में कमी के बावजूद मोटरसाइकिल साज कंपनियां कीमतों में कमी करने से गुरेज़ां। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोटरसाइकिल डीलर अलायंस के सीनियर वाइस चेयरमैन अब्दुल्ला शारी ने कंपनियों से फौरी तौर पर मोटरसाइकिल की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। कहा कंपनियों ने डॉलर महंगा होने पर रेट बढ़ाकर अरबों रुपए का मुनाफा कमाया, मगर अब डॉलर सस्ता होने पर कीमतों में कमी नहीं की जा रही। फौरी तौर पर कंपनियों को रेट कम करना पड़ेगा, क्योंकि रेट कम करने से ही गरीब आदमी को सहूलत मिलेगी। अगर आपने खड़े माल पे डॉलर बढ़ने पे रेट बढ़ाए हैं और अरबों रुपए नफ़ा कमाया है, तो डॉलर नीचे आने पे फिर आपको इसका खमियाजा भी भुगतना चाहिए, क्योंकि कारोबार में नफ़ा भी है, नुकसान भी है। दुकानदारों ने मोटरसाइकिलों की कीमतों में 40,000 रुपए तक की कमी का मुतालबा किया। बोले फरोख्त रुक चुकी है, क्योंकि खरीदार कीमतें कम होने का इंतजार कर रहे हैं। हमारी जो मार्केट के जो सदर साहब है, ये बार बार मुतालबा कर रहे हैं कंपनी से कि डॉलर के रेट नीचे आए तो मोटरसाइकिलों के रेट भी नीचे आने चाहिए। ये अभी तक सिर्फ बातें ही हो रही हैं कि नीचे आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ कंपनी की तरफ से। हर आदमी आके हमारे को बोलता है कि यार ये रेट कम हो गए हैं तो पैसे जो है, अब बात ये है कि 45,000 रुपये की एक चीज़ है, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, वो बोलता है भाई 25,000 की होनी चाहिए। कंपनी को हम बात करते हैं तो कंपनी कहती है कि जी हमने महंगा माल उठाया हुआ है। जब अभी इन्होंने महंगा उठाया हुआ है, पहले 2 रुपये बढ़ते थे तो फौरन जब नहीं उठाया हुआ होता तो माल जब तो वो लोग फौरन प्राइस अप कर देते थे। डीलर्स ने शिकवा किया कि महंगी बाइक खरीद कर सस्ती फरोख्त नहीं कर सकते। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध ताजिर इत्तेहाद की जानिब से सालाना ताजिर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर ने ताजरों को साथ मिलकर चलने की हिदायत की। सादत हुसैन रिपोर्ट करें। सिंध ताजिर इत्तेहाद की जानिब से सालाना ताजिर कन्वेंशन का इनेकाद किया। इलेक्ट्रिक, महंगाई, कराची में अमन व अमान और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। खिताब में कहा कि डॉलर नीचे आने के बावजूद महंगाई नीचे न आना सवालिया निशान है। नवाज शरीफ वाहिद लीडर है जिन्होंने मुल्क को बहरान और शहर कायद को दहशतगर्दी से निकाला। बिजली बेचने वाले भी हमारे लोग हैं और इस्तेमाल करने वाले भी। मिलकर हल निकालना होगा। तारीख गवाह है कराची शहर की कि कराची को अमन मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की हुकूमत में मिला है कि कराची शहर बहुत बड़ा है। एक की इलेक्ट्रिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, 6, 7, 8, 9 कंपनीज के अंदर इसको तकसीम किया जाए। जो भी इसका सोल्यूशन होगा, इसके लिए हम इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे। चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील पराचा बोले कि नए टैक्सेस, बिजली के बिल और दीगर अमूर पर नईम अमीर से बात हुई है। ये ज़रूर हमारे मसाइल को हल करेंगे। आज हमारी मीर साहब से बात हुई थी कि एक तो सबसे पहले किया इलेक्ट्रिक का मामला था कि इसकी नचकारी ख़त्म की जाए, इसको कौमी तहवील में लिया जाए। इसके लिए ये आगे बात भी कर रहे हैं और बात भी की है इन्होंने, उसके मुतालिक बात करेंगे। अमन व अमान की सूरत हाल के लिए कराची में रोज़ बरोज़ हम एहतजाज करते जाते हैं, लेकिन अमन व अमान की सूरत हाल में शरीक ताजरों ने अपने मसाइल से आगाह किया और नए मेंबरान की शमूलियत का ऐलान भी किया। कैमरामैन फरहान के साथ सादत हुसैन, सिटी 21। और बात करें कुछ मौसम की तो पूरे मुल्क में हो गया है मौसम सर्द, लेकिन कराची वालों को अब भी सर्दी का इंतजार है। सबका एक ही सवाल है कि शहर में आखिर ठंडी हवाएं कब चलेंगी। मौसम का हाल बताने वालों ने दिसंबर में सर्दी के आगाज की पेशगोई की है। आयमा खान की रिपोर्ट। जिस तरह अक्टूबर में रही गर्मी, नवंबर में भी नजर नहीं आ रही नरमी। सर्दी के लिए कराची वालों को दिसंबर तक इंतजार करना होगा। शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं, महकमा मौसमियात ने वाजे कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट बोले कि सर्दी का बाकायदा आगाज दिसंबर के दूसरे हफ्ते से होगा। देखिए कराची में तो आमतौर पर सर्दी दिसंबर में ही आती है। दिसंबर से पहले तो कोई ख़ास कभी कोई अचानक कोई कोल्ड वेव पेनिट्रेट कर जाए, कोयटा कंधार वगैरह की तरफ से बहुत नीचे उतर कर कराची की तरफ आ जाए कोल्ड वेव, तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ तो आपको पता है दिसंबर के दूसरे हफ्ते में जाकर सर्दी बाकायदा पड़ती है। सरदार सरफराज के मुताबिक कोयटा की जानिब से सर्दी की लहर अचानक कराची की तरफ आई तो इम्कान है कि नवंबर में मौसम थोड़ा तब्दील हो। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ आयमा खान, सिटी 21।